बैरन रहने बोला, शिकार का मौसम शुरू होने को है, क्या कहते हो मारियन वेल? मेरी जमीनों पर शिकार खेलने चलें? अगर तुम चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच तो ये है कि मैं अकेला हूँ और फिर वो जगह इतनी दूर अफ्तादा है। वहाँ मेरे घर में कोई खास आराम और आसाइश नहीं है, इसलिए मैं वहाँ सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को ही मदऊ करता हूँ। मैंने बखुशी उसकी दावत कबूल कर ली और हफ्ते के रोज हम नॉर्मंडी जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। हम हम एलमनारी वाले एक स्टेशन पर उतरे तो बैरन रैने ने एक बग्गी की जानिब इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त, वो रही हमारी सवारी। बग्गी के साथ सफेद बालों वाला एक दुबला पतला शख्स खड़ा था। वो हाथ बढ़ाए हुए हमारी जानिब आया। बैरन इससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, आह लेब्रोमा, कैसे हो? उसने सर झुकाए जवाब दिया, ठीक हूँ मौसियो बैरन, हमेशा की तरह। हम दोनों बग्गी में सवार हो गए, जो बग्गी से ज्यादा मुर्गियों का डिब्बा दिखाई देती थी, जिसके साथ दो पहिए नस्ब हों। चंद ही लम्हों में हम रवाना हुए। गो रफ्तार आहिस्ता थी, लेकिन फिर भी सड़क की हालत ऐसी थी कि लकड़ी की निशस्तों पर बैठे झटकों से हमारा बुरा हाल हो गया। बाहर से हमें कोचवान की पुरसकून और सपाट आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, चल शाबाश बच्चे चल। लेकिन बच्चा था कि कोचवान की बात सुनी अनसुनी किए बकरी की चाल चलता रहा। बग्गी के अकब में हमारे दोनों शिकारी कुत्ते कान उठाए बाहर का नजारा कर रहे थे, जहां शायद उन्हें अपने शिकार की बू आ रही थी। बैरन अफसुर्दा निगाहों से बाहर नॉर्मंडी के लहलहाते खेतों को देख रहा था, जहां वक्फे वक्फे से सेबों के दरख्तों के दरमियान घर दिखाई दे रहे थे। हद्दे निगाह तक खेत ही खेत और दरख्त ही दरख्त थे। कहीं कहीं पथरीली दीवारों से जमीनों की हदूद मुकर्रर की गई थी। बैरन यकायक बोल उठा, ओह, मुझे इस मट्टी से प्यार है। मेरी तो जड़ें इस मट्टी में पेवस्त हैं। वो खालिस नार्मन नस्ल से ताल्लुक रखता था, लंबा तड़ंगा मजबूत महम जों की इस नस्ल की औलाद जो हर समुंदर की साहल पर नई सल्तनतें कायम करते हैं। उसकी उम्र 50 के लगभग थी। हमारी बग्गी के कोचवान से करीबन 10 साल छोटा। कोचवान दुबला पतला किसान था, जिसकी हड्डियों पर सिर्फ खाल मंडी हुई थी। वो इन लोगों में से था जो 100 साल तक जीते हैं। सब्ज और यकसा खेतों के दरमियान नाहमवार और पथरीली सड़क पर तकरीबन 2 घंटे सफर करने के बाद बग्गी एक हवेली के अहाते में दाखिल हुई, जिसके ऐन दरमियान बोसीदगी का शिकार एक पुरानी अमारत एस्तादा थी। अमारत के सदर दरवाजे के सामने एक बूढ़ी खात्मा और एक नौजवान मुलाजिम हमारे मुंतजिर थे। नौजवान मुलाजिम ने बग्गी रुकते ही घोड़े की बागें थाम ली। हम अंदर दाखिल हुए। एक जानिब धुएं से अटी दीवारों वाला वसी बावर्ची खाना था। आतिशदान में भड़कते शोले तांबे के बर्तनों पर मुनक्स हो रहे थे। एक कुर्सी पर एक बिल्ली सो रही थी, जबकि मेज के नीचे एक कुत्ता। बावर्ची खाने में दूध, सेबों और धुएं की मिली जुली खुशबू फैली थी, और उसके साथ साथ वो नाकाबिले बयान खुशबू जो पुरानी देहाती हवेलियों में पाई जाती है। मट्टी की खुशबू, दीवारों की खुशबू, भीगी लकड़ियों की यखनी की खुशबू, कपड़ों की धुलाई और धुलाई करने वालों की, जानवरों और इंसानों की मिली जुली खुशबू, इशिया और अफराद की धीरे धीरे गुजरते दिनों की खुशबू। मैं बाग का जायजा लेने बाहर चला आया। वसीयो अरीज बाग सेबों के टेढ़े मेढ़े दरख्तों से भरा था, जो फलों के बोझ तले झुके जा रहे थे। उनके गिर्द जमीन पर जगह जगह सेब गिरे पड़े थे। यहाँ सेबों की खुशबू इतनी ही तेज थी जितनी जनूबी फ्रांस के साहिलों पर माल्टे के दरख्तों की खुशबू होती है। बाग के गिर्द सफेदे के दरख्तों की चार कितारें सिपाहियों की मानिंद खड़ी थी। उनकी आखिरी शाहें आसमान को छू रही थी। हौले हौले चलती हवा उनकी शाखों में गुजरते हुए एक अलमनाक गीत सुना रही थी। मैं वापस अंदर आ गया। बैरन आतिशदान के सामने बैठा अपने पैर ताप रहा है, और कोचवान उसके करीब बैठा उसे इलाके की खबरें सुना रहा था।
وہ اسے شادیوں، اموات اور پیدائشوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر اسے گندم کی گرتی ہوئی قیمتوں اور مویشیوں کے بارے میں معلومات پہنچائی۔ ویولی نامی ایک گائے جو ویول کے میلے سے خریدی گئی تھی نے جون میں بچڑے دیے تھے۔ پچھلے سال سیب کی شراب کچھ زیادہ عمدہ نہیں ہوئی تھی۔ خوبانی تو اب اس علاقے میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ دیہاتی انداز کا کھانا سادہ اور وافر تھا اور ہم دیر تک سکون سے کھاتے رہے۔ کھانے کے دوران مجھے احساس ہوا کہ بیرن اور کوچوان کے درمیان ایک دوستانہ بے تکلفی پائی جاتی ہے جو میں نے ٹرین سے اترتے ہی محسوس کی تھی۔ باہر سفیدے کے درخت اپنا افسردہ گیت گا رہے تھے اور ہمارے دونوں شکاری کتے جنہیں ایک باڑے میں بند کر دیا گیا تھا عجیب سے انداز میں بھونک رہے تھے۔ آتش دان میں آگ کے شعلے رفتہ رفتہ دھیمے پڑتے جا رہے تھے۔ خادمہ برتن سنبھال چکی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد لبروما بولا، "بوسیو بیرن، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جاؤں، اب مجھے زیادہ دیر جاگنے کی عادت نہیں رہی۔ بیرن نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا، جاؤ میرے دوست۔ اس کے لہجے میں اتنی انسیت تھی کہ جیسے ہی کوچوان نظروں سے اوجھل ہوا میں کہے بغیر نہ رہ سکا، یہ کوچوان کیا آپ کا پرانا ملازم ہے؟ بہت وفادار دکھائی دیتا ہے۔ وفادار سے بھی کہیں زیادہ میرے دوست۔ ہمارے تعلق کی بھی ایک پرانی اور دکھ بری داستان ہے۔ ہاں، سنو گے؟ میرے اس بات پر وہ بولا، تم جانتے ہو میرا باپ گھڑ سوار رجمنٹ میں کرنل تھا۔ اس کا اردلی اسی علاقے کا ایک نوجوان تھا۔ جب میرا باپ فوج سے ریٹائر ہوا تو وہ اردلی اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر چلا آیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 40 برس ہوگی۔ میں اس وقت 30 برس کا تھا اور ہم کو دبی کانکاؤ کے قریب اپنی وارن والی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں میری ماں کی ایک خاتمہ انتہائی خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، لوئس، سنہری بالوں والی دبلی پتلی دیہاتی لڑکی جس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ پرانے زمانے کی خادماؤں کی مانند جو اب ناپید ہو چکی ہیں۔ آج کل تو ان لڑکیوں پر اپنے وقت سے پہلے ہی جوانی آ جاتی ہے۔ جب سے دور دراز کے علاقوں تک ٹرینیں پہنچتی ہیں یہ لڑکیاں جوان ہوتے ہی پیرس کی جانب بھاگ اٹھتی ہیں اور یہ شہر پھر انہیں اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے۔ جو لڑکیاں دیہاتی علاقوں میں سادہ لوگ خادمائیں ہوتی ہیں پیرس میں وہ طوائفیں بن جاتی ہیں۔ جیسے فوج میں بھرتی کرنے والے افسر اپنے سامنے موجود ہر نوجوان کو رنگروٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہر گزرنے والا شخص ان بے وقوف لڑکیوں کو سبز باغ دکھا کر بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور پھر ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اور یوں گھر میں کام کرنے والی تمام لڑکیاں بھدی اور جٹگاوار اور بدسلیقہ رہ جاتی ہیں جو اکثر اتنی بدصورت ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ ہاں، بہرحال وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں اسے اکیلے گھر پا کر دوسرے افراد سے آنکھ بچا کر کسی تاریک کونے خدرے میں اس کا بوسہ لے لیا کرتا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں قسم اٹھا سکتا ہوں وہ ایک پاک صاف لڑکی تھی۔ یوں بھی میں اپنے ماں باپ کی حویلی کی وقار کو داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کل کے امیر زادے تو ہاں، قسمت کا کرنا یوں ہوا کہ میرے باپ کے اردلی اور میرے اس کوچوان کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ بے وقوف شخص! ہمیں سب سے پہلے احساس اس وقت ہوا جب وہ باتیں بھولنے لگا۔ اس کا کسی کام میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ میرا باپ ہر وقت ایک اسے یہی کہتا رہتا۔ یہاں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بیمار تو نہیں ہو؟ اس نہوڑا جواب دیتا، نہیں بارن صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا۔
اس کی صحت دن بدن بگڑنے لگی. کھانے کی میز پر اس کے ہاتھ سے پلیٹ اور گلاس چھوٹ جاتے. ہمیں شک ہوا کہ اسے کوئی اعصابی بیماری لاحق ہو گئی ہے. اسے ایک ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بیماری کی علامت ہے. میرا باپ اپنے وفادار ملازم کی بیماری پر بہت پریشان ہوا اور فوراً اسے علاج کے لیے شہر کے کسی اچھے ہسپتال میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. اس بیچارے کو جب میرے باپ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا. موسیو بیرن. ہاں کہو. موسیو، بات یہ ہے کہ میرا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا ہے علاج تمہارا؟ موسیو، شادی. ہاں شادی. کیا کیا کہا تم نے؟ شادی موسیو. شادی؟ اچھا الو کے پٹھے، تمہیں کہیں عشق تو نہیں ہو گیا؟ جی ہاں موسیو بیرن، ایسا ہی ہے. میرا باپ بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے میری ماں سے چلایا، کیتھرین یہاں آؤ یہاں آؤ. میری ماں کمرے میں داخل ہوئی. میرے باپ نے جیسے تیسے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور اسے بتایا کہ اس احمق نوکر کو عشق ہو گیا ہے. میری ماں ایک نرم دل کی عورت تھی، اس لیے ہنسنے کی بجائے فوراً فکر مند ہوئی. لڑکے، کون ہے وہ جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ لوئس سے مادام بیرن. پھر تو ہمیں یہ معاملہ طے کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. فوراً لوئس کو بلا بھیجا گیا اور میری ماں نے ان سے پوچھ گچھ کی. لوئس نے جواب دیا کہ وہ جانتی تھی کہ یان اسے چاہتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یان متعدد بار اسے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر چکا تھا، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی. وہ اپنے انکار کی وجہ بتانے پر تیار نہ تھی. اگلے 2 ماہ میں میرے ماں باپ نے اس لڑکی کو یان سے شادی کرنے پر رضامند کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. چونکہ وہ کہتی تھی کہ اسے کسی اور سے محبت نہیں ہے، اس لیے انکار کی کوئی صاف وجہ بھی سامنے نہ آئی. بالآخر اس کی مدافعت میرے باپ کی اس پیشکش کے سامنے دم توڑ گئی کہ اگر وہ یہاں سے شادی کر لے تو تحفے میں ان دونوں کو ایک بھاری کی رقم اور حویلی کی مالکیت دے دی جائے گی تاکہ وہ یہیں اپنا خاندان آباد کر سکیں. ان کی شادی کے چند روز بعد میں بارین سے چلا آیا. 3-4 سال تک مجھے ان کی کوئی اطلاع نہ ملی. پھر ایک روز اطلاع ملی کہ لوئس کسی بیماری کے ہاتھوں مر گئی ہے. لیکن اسی اثناء میں میرے ماں باپ بھی جہان فانی سے یکے بعد دیگر کوچ کر گئے. مزید 2 سال گزر گئے. پھر اکتوبر کے ایک دن میرے ذہن میں اس جائیداد پر شکار کھیلنے کا خیال آیا. میرا باپ اکثر کہا کرتا تھا کہ اس علاقے میں بہت شکار پایا جاتا ہے. یوں ایک شام، ایک بھیگی شام، میں یہاں آن پہنچا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے باپ کے ارگلی کو دیکھا. اس کے سر کا ایک ایک بال سفید ہو چکا تھا، حالانکہ اس کی عمر 45-46 سے زیادہ نہ ہوگی. میں نے اسے رات کے کھانے کے لیے یہاں اپنی میز کے ساتھ بٹھا لیا جہاں ہم اس وقت بیٹھے تھے. باہر موسلادھار بارش تھی. ہمیں چھت، دیواروں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی تھی. میرا کتا اسی باڑے میں بھونک کے چلا جا رہا تھا جہاں اس وقت ہمارے کتے بھونک رہے تھے. جب خادمہ اجازت لے کر چلی گئی تو چند لمحوں کے لیے سکوت کے بعد وہ دھیمی لہجے میں بولا، موسیو بیرن. ہاں کیا بات ہے یان؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہاں کہو. کیا آپ کو میری بیوی لوئس یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے. وہ آپ سے
آپ کے نام ایک پیغام چھوڑ گئی تھی. پیغام؟ کیسا پیغام؟ پیغام تو نہیں، آپ اسے اعتراف کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن کس بات کا اعتراف؟ وہ یہ ہے کہ شاید مجھے آپ کو یہ بتانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن بتانا ہوگا لازماً. بات یہ ہے کہ میری بیوی کی موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غم سے مر گئی تھی. شادی کے بعد جیسے ہی ہم یہاں آن بسے وہ کمزور ہونے لگی. وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی موسیو بیرن کہ آپ اسے پہچان نہ پاتے. اس کا وہی حال ہو گیا تھا جو شادی سے پہلے میرا ہوا کرتا تھا. لیکن میری صحت بہتر ہوتی گئی اور اس کی صحت دن بدن بگڑتی چلی گئی. میں ڈاکٹر کو بلا لایا. اس نے کہا کہ جگر کی خرابی کے باعث سے یرقان ہو گیا ہے. مجھے تو ان بیماریوں کے نام بھی نہیں آتے تھے موسیو بیرن. میں دوائیوں کی بوتلوں پر بوتلیں لاتا چلا گیا. 3-4 فرانک کی دوائیں، لیکن اس نے ایک دوا بھی نہ کھائی. وہ کہتی تھی ان کا کوئی فائدہ نہیں جان، مجھے ان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. میں جانتا تھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی دکھ اندر سے کھائے جاتا ہے. میں اسے اکیلا کمرے میں روتا دیکھتا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کروں. کچھ سمجھ نہ آتا تھا. میں شہر سے اس کے لیے نئے ہیٹ لاتا، نئے لباس، مہنگی خوشبوئیں، کنگھیاں، بندے، لیکن وہ خوش نہ ہوتی. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ چل بسے گی. اور پھر نومبر کی ایک سرد برفیلی رات، وہ سارا دن بس بستر پر پڑی رہی. اس نے مجھے پادری کو بلانے بھیجا. میں پادری لے آیا. جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، یار میں تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں. یہ میرا فرض بنتا ہے. شادی سے پہلے یا بعد میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا. پادری صاحب یہی موجود ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. وہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں. یا میری بات سنو، جانتے ہو میری موت کی وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے مر رہی ہوں کہ میں بیرن رہنے سے محبت کرتی تھی اور یہی چیز مجھے مار ڈالتی ہے. جب مجھے احساس ہوا کہ بڑے بیرن صاحب نے یہ حویلی ہمارے نام کر دی ہے اور اب میں چھوٹے بیرن صاحب کو کبھی نہ دیکھ پاؤں گی، تو مجھے لگا میری زندگی ختم ہو چکی ہے. اگر میں صرف انہیں دیکھ لیتی تو شاید زندہ رہ جاتی، اور کچھ نہیں، بس ایک نگاہ. جب میں نہیں رہوں گی تو کسی دن اسے ضرور بتا دینا. تم اسے بتا دو گے نا جان؟ قسم اٹھاؤ کہ تم اسے بتاؤ گے. پادری صاحب کے سامنے قسم اٹھاؤ. میری روح کو یہ جان کر بہت سکون ملے گا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میری موت کی وجہ کیا ہے. قسم اٹھاؤ. بیرن صاحب، میں نے قسم اٹھائی اور آج میرا وعدہ پورا ہو گیا. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی. اوہ میرے خدا، تم یقین نہیں کر سکتے میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا. میرے سامنے وہ غریب بیچارہ بیٹھا تھا جس کی بیوی میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئی اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا. اور وہ یہیں اسی باورچی خانے میں مجھے وہ ساری داستان سنا رہا تھا. میں بول اٹھا، آہ یان، آہ یان. وہ بڑبڑایا، بس یہیں تک تھا بیرن صاحب. میں کچھ نہ کر سکا اور جیسے تیسے سب ختم ہو گیا. میں نے میز کے اوپر اس کا ہاتھ تھاما اور بلک بلک کر رونے لگا. پھر وہ بولا، آپ اس کی قبر دیکھنے چلیں گے؟ میں
میں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور اس نے ایک لالٹین روشن کی اور ہم موسلادھار بارش میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دور اس نے ایک چوبی پھاٹک کھولا تو مجھے لالٹین کی روشنی میں چند قبریں دکھائی دی۔ وہ ایک قبر کے سامنے رک گیا۔ اس نے لالٹین اونچی کی اور بولا، یہ رہی۔ ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں قبر کے کتبے پر نصب تھا، لوئس ہورٹینیس مارٹیس، اہلیہ یان فرانسوا ڈی بروما کسان۔ مرحومہ ایک انتہائی وفادار بیوی تھی، خدا اس کی مغفرت کرے۔ ہم دونوں گیلی مٹی میں گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ لالٹین ہمارے درمیان رکھی تھی، بارش کے قطروں کی پھوار پتھریلے کتبے پر گر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ وہ منو مٹی کے نیچے دفن پڑی ہے، اور اپنے اس دل کے ساتھ، اس کا دل، اس کا دل، جانے کتنی ہی دیر ہم دونوں وہاں بیٹھے بھیگتے رہے۔ اس رات کے بعد ہر سال میں یہاں آتا ہوں۔ معلوم نہیں جب میں اس شخص کے سامنے موجود ہوتا ہوں تو مجھے کیوں احساس ہوتا ہے جیسے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ایسا تاثر ہوتا ہے جیسے اس نے مجھے معاف کر دیا۔